बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 27 दिसंबर 2007 की रात जो खौफ और मौत का नंगा नाच कराची की सड़कों पर हुआ, जिस तरह इंसानियत की तजलील की गई, उसकी हौलनाकी मुद्दतों भुलाई नहीं जा सकेगी। उसी रात एक ऐसा हीरो भी था जिसने अपनी जान पर खेलकर कई लड़कियों की इज्जतें और कई लड़कों और मर्दों की जान बचाई थी। तो चलिए उसकी कहानी आपको सुनाते हैं। उस रोज उसका मजदूरी पर जाने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर उसको पैसे मिलने की उम्मीद ने चारपाई से उठने पर मजबूर कर दिया। उसके बाकी साथी काम पर जा चुके थे। कुल 8 लोग उस एक कमरे में रहते थे। पिछले 19 दिनों से वो मिस्त्री नसीर के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लाट पर काम कर रहा था, लेकिन गुज़श्ता 15 दिनों से दिहाड़ी नहीं मिल रही थी। मिस्त्री भी परेशान था, मगर वो उम्मीद के साथ दिल लगाकर काम कर रहे थे कि ठेकेदार दिहाड़ी दे ही देगा। गुज़श्ता रोज ठेकेदार ने वादा किया था कि वो सारी अदायगी कर देगा, क्योंकि प्लाट की दीवारें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। मिस्त्री नसीर के अंदाजे के मुताबिक तो आज काम खत्म हो जाना था। यही कुछ सोचता हुआ रहमतुल्लाह उठ खड़ा हुआ, मुंह पर पानी डाला और जल्दी जल्दी मिस्त्री के घर की तरफ चल पड़ा। मिस्त्री नसीर उसी के इंतजार कर रहा था। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते में रुककर दोनों ने पठान के होटल पर चाय के साथ 2 सूखे हुए केक रस का नाश्ता किया और प्लाट पर जा पहुंचे और काम शुरू कर दिया। दोनों ने दोपहर तक आधा काम मुकम्मल कर लिया, मगर ठेकेदार का कोई अता पता नहीं था। थोड़ी देर में चौकीदार ने कहा कि वो नमाज और खाना खाने के लिए जा रहा है, तुम लोग भी खाना खा आओ। वो दोनों भी उठे और खाना खाने ढाबे पर जा पहुंचे। मिस्त्री नसीर ने रहमतुल्लाह से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं? रहमतुल्लाह ने जेब से 100 रुपए का एक मैला सा नोट निकालकर मिस्त्री के हाथ पर रख दिया। चलो फिर दाल फ्राई मंगवाते हैं, अल्लाह ने चाहा तो आज पैसे मिल ही जाएंगे। हाँ उस्ताद, आज तो पैसों की बहुत जरूरत है, घर भेजने हैं। आज यहां से दिहाड़ी मिल जाए तो मसला हल हो जाएगा। मिस्त्री नसीर और रहमतुल्लाह का साथ 5 सालों का था। मिस्त्री रहमतुल्लाह की मेहनत और जिम्मेदारी से काम करने की वजह से हर काम पर साथ रखता था। 5 सालों में दोनों ने बहुत सी परेशानियां भी झेली थी और एक दूसरे के काम भी आते रहे थे। रहमतुल्लाह का ताल्लुक मर्दान से था, जबकि मिस्त्री नसीर जनूबी पंजाब से था। मिस्त्री अधेड़ उम्र का था, जबकि रहमतुल्लाह की उम्र महज 21 साल थी और वो 15 बरस का नौजवान था जब आंखों में ख्वाब सजाए अपने बाप के साथ तालीम हासिल करने कराची आया था। उसका बाप मिस्त्री नसीर का उस्ताद था। बाप ने उसका दाखिला साइट कराची में वाक़े एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में करवा दिया था। बदकिस्मती से एक ट्रैफिक हादसे में रहमतुल्लाह का बाप मारा गया। बाप के मरने के बाद उसके घर की जिम्मेदारियों ने रहमतुल्लाह को तालीम से दूर कर दिया। कलम की जगह बेलचे ने ले ली। खाने के बाद चाय पीते हुए मिस्त्री के जहन में अपनी बेटी की शादी के हवाले से हिसाब किताब चल रहा था और दूसरी जानिब रहमतुल्लाह के दिमाग में माँ की बातें गूंज रही थी। माँ चाहती थी कि अब जब रहमतुल्लाह वापिस आए तो इसकी शादी कर दे, मगर रहमतुल्लाह अपने भाई को आला तालीम दिलवाना चाहता था, जो अभी 12वीं जमात का तालिब इल्म था। साथ साथ एक प्राइवेट इदारे से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा भी कर रहा था। दोनों बहनें अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी। उसको अपनी बहनों का ख्याल आया तो दिल में एक होक सी उठी। उनकी मासूम बातें याद आने लगी। रहमतुल्लाह की पलकें भीगने लगीं। चल रहमतुल्लाह, अब चलते हैं। मिस्त्री नसीर की आवाज से वो अपनी सोचों की दुनिया से बाहर निकला और फौरन उठ खड़ा हुआ। मिस्त्री नसीर को उसकी ये आदत बहुत पसंद थी कि वो उस्ताद की एक आवाज पर फौरन खड़ा हो जाता था। काम करते हुए रहमतुल्लाह अपनी सोचों को पीछे छोड़ चुका था। शाम तक दोनों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब मिस्त्री ने वक्त देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। मिस्त्री ने ठेकेदार को फोन करने के लिए अपना पुराना सा मोबाइल फोन निकाला, जिस पर रबड़ बैंड लिपटा हुआ था। कॉल मिलाई। दूसरी कोशिश में ठेकेदार ने फोन उठाया। हाँ नसीरे, काम खत्म हो गया ना? बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। चलो शुक्र है, रहमतुल्लाह के मुंह से बेख्तियार निकला। यह दिसंबर की एक कदरे खनक शाम थी। अंधेरा हो चला था।
مغرب کی نماز پڑھ کر دونوں چوکیدار کے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مستری نصیر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ چوکیدار نے اتنی دیر میں قہوہ بنا لیا۔ تینوں چسکیاں لینے لگے۔ گھنٹہ گزر گیا۔ ٹھیکیدار کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اب مستری بے چین ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی مگر سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ وہ کوشش کرتا رہا مگر بے سود۔ نصیر چاچا کیا ہوا؟ رحمت اللہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سگنلز غائب ہیں۔ اب کیا کریں؟ واپس چلیں کیا؟ مصری نے غصے سے کہا، نہیں، آج پیسے لے کر جائیں گے۔ اسی دوران دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تینوں چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گیٹ پر ٹھیکیدار موجود تھا۔ یار نصیرے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بہت ٹریفک جام ہے، موبائل بھی کام نہیں کر رہا۔ میں حبیب بینک سے یہاں تک 1 گھنٹے میں بہت مشکل سے آیا ہوں۔ لوگ کہہ رہے تھے کوئی بڑا رولا ہے۔ اللہ رحم کرے، آ جاؤ اندر حساب کر لیں، پھر حالات معلوم کر کے نکلیں گے۔ رحمت اللہ نے ملنے والے پیسے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس لیے۔ اچانک فائرنگ کی آوازیں ہر طرف سے آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جنگ شروع ہو گئی ہو۔ چاروں افراد محتاط انداز میں گیٹ کی طرف بڑھے کہ باہر کا جائزہ لیں کہ کسی کے کودنے کی آواز سے وہ چونک پڑے۔ چوکیدار نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا وہ 3 نوجوان تھے۔ گھبرائے ہوئے، تم کون ہو اور یہاں کیوں چھلانگ لگائی؟ ہم برابر والی گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ فیکٹری میں گھس آئے ہیں، انہوں نے گولیاں چلائیں اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ہم اپنی جان بچا کر چھت پر چلے گئے اور وہاں سے اس پلاٹ میں کود گئے۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ٹھیکیدار نے نوجوانوں سے پوچھا۔ پنڈی میں بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا ہے۔ ارے تو اس میں فیکٹری والوں اور اس میں کام کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب یہ 7 لوگ محتاط طریقے سے گیٹ کی طرف بڑھے تاکہ باہر کا جائزہ لیں۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور شور و غاب بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے گیٹ کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہجوم دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ کسی نے پتھر مار کر اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ ڈالا، پھر کسی نے جلتی ہوئی مشعل دکھا کر اس کی گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ دروازے پر لاتیں ڈنڈے برسنے لگے۔ گالیوں اور مغلظات کے ساتھ پتھر بھی پھینکے جانے لگے۔ ٹھیکیدار نے چوکیدار سے سرگوشی میں کہا، خان، باہر سارے پٹھان ہیں، ہم چھپ رہے ہیں، تم ان کو مطمئن کرو۔ یہ کہہ کر وہ لوگ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ چوکیدار نے ان لوگوں کے چھپ جانے کے بعد زور زور سے پشتو میں پوچھنے لگا، باہر کون ہے؟ جواب بھی پشتو میں دیا گیا، دروازہ کھولو۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ہجوم اندر گھس آیا۔ اندر کوئی ہے؟ پشتو میں سوال ہوا۔ نہیں، مزدور تھے، شام میں چلے گئے۔ ادھر ہم ہی ہے بس، تو باہر گاڑی کس کا کھڑا ہے؟ ہم کو کیا معلوم کس کا تھا، ادھر کوئی نہیں آیا۔ 1-2 لوگوں نے اندر آ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر ان کو یہی سمجھ آیا کہ خالی پلاٹ ہے اور ایک جھگی ہے جہاں چوکیدار رہتا تھا۔ انہوں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس چلے گئے۔ اب 7 لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ رحمت اللہ نے کہا، چاچا میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جب تک ہم ہیں تمہارے انتظار کرتے ہیں۔ رحمت اللہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گیٹ کی طرف چل پڑا۔ نصری نصیر نے آواز دے کر کہا، بیٹا خیال رکھنا، چاچا فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ تھوڑا سا گیٹ کھول کر باہر جھانکا، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ باہر نکلا، ہر طرف آگ اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ بنا گھبرائے جائزہ لینے لگا کہ اچانک اس کی نظر چند لوگوں پر پڑی۔ وہ ایک برقع پوش کو اٹھائے ایک فیکٹری کے ادھ کھلے گیٹ سے باہر آتے دکھائی دیے۔ پہلے تو رحمت اللہ یہ سمجھا کہ یہ جان بچانے والے ہیں، لیکن اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ دیکھا کہ چند عورتیں اور لڑکیاں چیخ چیخ کر روتی ہوئی باہر آئیں اور ان کے پیچھے کلاشن کوف تانے ہوئے لوگ ان کو دھکا دیتے ہوئے گالیاں بکتے ہوئے نظر آئے۔ اب رحمت اللہ سارا معاملہ بھانپ گیا تھا۔ اس کا غیور خون کھول اٹھا مگر اس نے حکمت سے کام کر کے ان کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مناسب فاصلے سے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس نے ایک جلتا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا۔ اس موٹے ڈنڈے کے سرے پر کپڑا لپیٹ کر آگ لگائی گئی تھی۔
اس نے دیکھا کہ وہ 11 لوگ تھے اور لڑکیوں کی تعداد 8 تھی۔ ایک لڑکی بے ہوشی کے عالم میں تھی جس کو ایک بدماش نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا اور رحمت اللہ بنا ہتھیار۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے سب سے پہلے ایک کلاشنکوف حاصل کرنی ہے، جبھی وہ ان مظلوم خواتین کو ان ظالموں سے بچا سکتا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا ان لوگوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کسی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بدماش ٹھٹکے اور بندوقوں کا رخ اس کی طرف موڑ لیا، مگر ایک پٹھان لڑکے کو دیکھ کر رک گئے۔ ایک بدماش نے پوچھا کون ہو؟ اس نے اپنا نام سلیم خان بتایا اور کہا پیچھے فیکٹری میں بہت پیسہ ہے، وہ تجوری میں ہے، میں ادھر کام کرتا ہوں، جانتا ہوں کدھر ہے، ہم آپس میں بانٹ لیں گے، تم لوگ ساتھ چلو۔ اب ان میں مذاکرات شروع ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ نوٹوں کا سن کر ان کی رال بھی ٹپک رہی تھی اور ہاتھ آئی مظلوم لڑکیوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ انہوں نے طے کیا 2 آدمی اس لڑکے کے ساتھ جائیں گے اور باقی اس سامنے والی بلڈنگ میں ان کا انتظار کریں گے، جلدی سے کام کر کے واپس آ جاؤ۔ رحمت اللہ 2 بدماشوں کو ہمراہ لیے چل پڑا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ چلتے چلتے رحمت نے ایک گنڈے سے پوچھا یہ لڑکیاں کہاں سے ہاتھ لگیں اور کہاں لے کر جاؤ گے؟ بدماش نے کہا ایک گارمنٹ فیکٹری سے اٹھائی ہیں اور ڈیرے پر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ ایک فیکٹری میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں بدماش رحمت اللہ کے ساتھ چلتے ہوئے عمارت کی سیڑھیوں تک پہنچے۔ رحمت اللہ آہستہ آہستہ ان سے آگے نکلا اور پھر سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دونوں کو زوردار دھکا دیا۔ دونوں بدماش اپنا توازن کھو بیٹھے اور گر پڑے۔ کلاشنکوف ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور دونوں لڑکتے ہوئے نیچے کی طرف چلے گئے۔ رحمت اللہ نے پھرتی سے ایک کلاشنکوف اٹھا لی اور دوسری کلاشنکوف اٹھانے کے لیے تیزی سے نیچے کی طرف آیا۔ اسی دوران ایک بدماش کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ وہ بھی کلاشنکوف کی طرف لپکا مگر دیر ہو چکی تھی۔ رحمت اللہ نے کلاشنکوف کا بڑ زوردار طریقے سے اس کے منہ پر دے مارا اور وہ ایک زوردار آواز نکال کر گر پڑا۔ رحمت اللہ نے دوسری کلاشنکوف کندھے پر لٹکائی اور نیچے اترا۔ نیچے دوسرا بدماش زخمی حالت میں کراہ رہا تھا۔ رحمت اللہ نے ایک بٹ اس کے سر پر مارا اور تیزی سے نیچے اترا۔ اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ان ظالموں کا انجام میرے ہاتھوں سے ہو۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا اس جانب چل پڑا جہاں دوسرے بدماش اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے جائزہ لیا۔ وہ جائزہ ایک ماہر کا جائزہ لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا واسطہ ایسے حالات سے کبھی نہیں پڑا تھا۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہو گیا مگر رینگتا ہوا وہ ہلکی آہٹ پر دھیان رکھے ہوئے تھا۔ اس کو پتا تھا وہ اکیلا ہے اور دشمن 9 تھے، مگر اس کو ان عورتوں اور لڑکیوں کی عزت و آبرو اور جان بچانی تھی۔ اس نے کلاشنکوف کا رخ آسمان کی طرف کیا اور 2 فائر کیے۔ فوراً ہی 3 آدمی اس طرف آتے دکھائی دیے جو آپس میں زور زور سے بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ قطعی بے خوف تھے، لگتا تھا ان کو پتا تھا کوئی بھی مظلوموں کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ان کو اپنا گھنونا کھیل کھیلنے کی کھلی چھٹی ہے۔ ایک قتل کو جواز بنا کر لاکھوں مظلوموں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کو نکلنے والے گروہدار اصل درندے تھے۔ رحمت اللہ نے ان کو نشانے پر لیا ہوا تھا۔ پھر رحمت اللہ نے ٹریگر دبا دیا۔ تینوں پل بھر میں جہنم واصل ہوئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر باقی بدماش بھی اپنی موت کی طرف دوڑے آئے اور رحمت اللہ جس نے 9 برس کی عمر میں اپنے دادا سے کلاشنکوف چلانا سیکھی تھی، ایک ایک کر کے سارے بدماشوں کو موت بانٹنے لگا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح گرتے رہے۔ اب رحمت اللہ اٹھا اور تیزی سے لاشوں کی طرف بڑھا۔ اس نے تعداد گنی، 8 بدماشوں کی لاشوں کا ڈھیر اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ اب بھی ایک بدماش زندہ باقی تھا جو اپنے انجام سے بے خبر یقیناً ان خواتین کو یرغمال بنائے اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وقت ضائع کیے بغیر رحمت اللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ تھوڑی سی جد و جہد کے بعد اس نے اس مقام کو ڈھونڈ لیا جہاں وہ موجود تھے۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا جہاں بہت سا سامان بھی موجود تھا۔ یہ اس فیکٹری کا ویئر ہاؤس تھا۔ ایک بلب جل رہا تھا۔ تمام خواتین ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔
اور وہ مردود ان کو گالیاں دے کر خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے ان کو دھمکی دی کہ اب اگر آواز نکلی تو وہ گولی مار دے گا۔ اچانک سناٹا ہو گیا۔ ہلکی سسکیوں کی آوازیں اب ماحول کو اور ہولناک بنا رہی تھی۔ رحمت اللہ نے اپنی چپلیں اتار دیں اور بے آواز قدموں سے آگے بڑھا۔ اس نے بدماش کو اپنے نشانے پر لیا اور فائر کر دیا۔ گولی اس کے چہرے پر لگی اور وہ نیچے گر پڑا۔ رحمت اللہ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جب اندر موجود خواتین نے ایک پٹھان لڑکے کو کلاشن کوف سمیت آتے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی۔ رحمت اللہ نے زور سے کہا، باجی پریشان نہیں ہونا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے ان سب کو مار دیا ہے، بس اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، اب سب میری بہنیں ہوں، آپ کی حفاظت میں اپنی جان دے کر کروں گا۔ اب وہ سامنے آ چکا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر خواتین آگے بڑھیں اور اس کی طرف ممنونیت سے دیکھنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ایک لڑکی بے ہوش ہے۔ رحمت اللہ کو یاد آ گیا کہ ایک لڑکی کو ایک بدماش نے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ باجی کو ہوش میں لانا ہوگا، آپ لوگ کوشش کرو۔ وہ سب اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں۔ اس دوران رحمت اللہ بہت چوکنا تھا۔ بالآخر اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ رونے لگی۔ رحمت اللہ پاس آیا اور معصومیت سے بولا، باجی رونا ختم کرو اور ہمت کرو، یہاں سے نکل کر محفوظ جگہ جانا ہوگا، ورنہ ظالم ہم کو ڈھونڈ لیں گے۔ میرے ساتھی بھی ایک جگہ چھپے ہوئے ہیں، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آپ سب کو ہمت کرنی ہوگی اور میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں تمام لڑکیاں رحمت اللہ کے ساتھ وہاں سے نکل پڑیں۔ رحمت اللہ نے چلتے ہوئے پوچھا، آپ میں سے کوئی ہے جو ایک کلاشن کوف پکڑ لے؟ ایک لڑکی نے کہا، بھائی مجھے دے دو گن۔ رحمت اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کلاشن کوف اس کے حوالے کر دی۔ جب بدماشوں کی لاشوں کے قریب پہنچا تو رحمت اللہ نے ان کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ تلاشی میں 2 عدد موزر اس کے ہاتھ لگے۔ اس کے علاوہ ایک بدماش کی پیٹھ پر بندے بیگ سے مال مسروقہ برآمد ہوا، جس میں پیسے، موبائل فونز اور طلائی زیورات جس میں چین انگوٹھیاں شامل تھیں۔ رحمت اللہ نے بیگ اپنی پیٹھ پر باندھ لیا۔ اب رحمت اللہ آگے آگے چلتے ہوئے فیکٹری کے گیٹ کے قریب آ گیا۔ اس نے لڑکیوں کو کہا، وہ سب ننگے پیر ہو جائیں، اپنی چپلیں سینڈل لیں، ہاتھ میں پکڑ لیں۔ لڑکیوں نے اس کی بات پر فوراً عمل کیا۔ اس نے کہا، آپ سب خاموشی سے بیٹھیں، میرا انتظار کریں، میں باہر جا کر حالات دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ سب لڑکیوں نے اس کے باہر جاتے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ رحمت اللہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دور دور تک صرف گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چند فیکٹریاں بھی آگ کے شعلوں کی نظر ہو چکی تھی۔ اس کو گاڑیوں کی آوازیں محسوس ہوئیں۔ وہ ایک آڑ میں چھپ گیا۔ چند لمحوں میں 2 گاڑیاں اس کے سامنے سے گزریں، جس میں نقاب پوش اسلحہ بردار موجود تھے۔ وہ عین اس کے سامنے رکے، چاروں طرف جائزہ لیا اور چل دیے۔ اب سناٹے کا راج تھا۔ وہ پلٹا اور اس نے لڑکیوں سے کہا، آپ ہمت کریں اور نکلیں۔ اگر کوئی گاڑی اس طرف آئی تو جو میں کہوں گا وہ کرنا۔ سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لڑکیاں بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اب وہ سڑک کے درمیان تھے کہ انہوں نے گاڑی کی آواز سنی۔ رحمت اللہ نے زور سے کہا، دوڑو، اور دوڑتے ہوئے سڑک کے دوسری طرف پہنچ کر رحمت اللہ پلٹا اور سڑک کے وسط میں پہنچ گیا۔ لڑکیاں دوسری طرف جا کر بیٹھ چکی تھی اور اندھیرے کا حصہ بن چکی تھی، لیکن جب سامنے سے گاڑی آتی تو بہت ممکن تھا اس کی تیز روشنی ان کی موجودگی ظاہر کر دیتی۔ خوش قسمتی سے جو گاڑی وہاں پہنچی وہ ایک کھٹارا سی ہائیلکس تھی، جس کی ہیڈ لائٹس بھی بہت مدھم تھیں۔ رحمت اللہ کو دیکھ کر انہوں نے گاڑی روک لی۔ گاڑی میں 2 پٹھان موجود تھے جو کہ رحمت اللہ کو شکل سے ہی بدماش نہیں لگے، مگر وہ کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب میں پشتو میں کہا گیا کہ وہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے پھنس گئے تھے، اب گھر جا رہے ہیں۔ رحمت اللہ نے ان کو جانے کا اشارہ دیا۔ گاڑی کے وہاں سے جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ پلاٹ کی طرف جانے لگے۔ رحمت اللہ نے لڑکیوں کو مختصراً پلاٹ اور وہاں پناہ لیے ہوئے لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ گیٹ پر پہنچ کر رحمت اللہ نے کہا کہ وہ پہلے اندر کے حالات کا جائزہ لے گا۔
وہ گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ اندر جا کر اس نے جائزہ لیا اور آواز لگائی تو چوکیدار اور مستری نصیر کی آوازوں نے اس کا حوصلہ بلند کر دیا۔ اس نے دروازہ کھولا، تمام لڑکیوں کو اندر بلا لیا۔ اتنی دیر میں چوکیدار قریب آ چکا تھا۔ مختصر احوال بیان کرنے کے بعد سب ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ مصری نصیر رحمت اللہ کا ہاتھ چومے جا رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ رحمت اللہ تو اتنا بہادر ہے میرے بچے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ رحمت اللہ نے کہا چاچا ہمیں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل کر محفوظ علاقے کی طرف جانا ہوگا۔ رحمت اللہ نے لڑکیوں سے کہا آپ لوگ ہاتھ منہ دھو لیں۔ باچا خان چوکیدار قہوہ بنانے چلا گیا۔ قہوہ پینے کے بعد ٹھیکیدار نے کہا میری گاڑی ظالموں نے جلا دی، اس میں 2 لاکھ روپے بھی تھے، میں کہاں سے لاؤں گا اتنے روپے، ٹھیکے والوں کو ادائیگی کہاں سے کروں گا؟ تو رحمت اللہ کو بلوائیوں سے ملنے والا بیگ یاد آ گیا۔ اس نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا آپ لوگ اپنا سامان پہچان سکتی ہو۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے ایک ایک کر کے موبائل فون نیچے رکھنا شروع کر دیا۔ سارے موبائل آف تھے۔ لڑکیوں نے اپنا موبائل دیکھ کر اٹھانا شروع کیا۔ وہ موبائل پا کر بہت خوش تھیں۔ سب نے اپنے اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے لیے فون کرنا شروع کر دیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ماحول میں افسردگی چھا گئی۔ رحمت اللہ نے آواز ہلکی رکھنے کا کہا، پھر اس نے طلائی زیورات نیچے رکھ دیے اور کہا جس کا ہے وہ لیتا جائے۔ پھر جو زیورات بچ گئے وہ اس نے بیگ میں رکھ دیے۔ آپ لوگوں کے پاس پیسے تھے، آپ اپنی رقم بتاتی جائیں، میں آپ کو دیتا جاؤں گا۔ کسی نے 1200، کسی نے کہا 500 اور کسی کے پاس قابل ذکر پیسے تھے ہی نہیں۔ وہ سب دینے کے بعد اس نے بیگ میں موجود رقم دیکھی تو وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے ٹھیکیدار عبد الرحمن سے مخاطب ہو کر کہا یہ بیگ آپ رکھ لو، مجھے نہیں پتا کتنی رقم ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، میں ان کے وارثوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ کے کام آ جائے تو اللہ راضی ہوگا۔ ٹھیکیدار نے روتے ہوئے بیگ لے لیا۔ رحمت اللہ ایک ہیرو بن چکا تھا۔ وہ اب بھی مضطرب تھا، اس کو تمام لڑکیوں کو بحفاظت گھر پہنچانا تھا۔ 5 لڑکیاں اورنگی ٹاؤن کے علاقے گلشن بہار ضیاء کالونی سے تعلق رکھتی تھی۔ 2 سگی بہنیں لیاقت آباد سے تھیں۔ ایک لڑکی موسیٰ کالونی اور فیکٹری سے جان بچا کر پلاٹ میں کودنے والے تینوں لڑکے بھی اورنگی ٹاؤن کے علاقے اسلام چوک کے رہائشی تھے۔ شہر کے حالات بدستور خراب تھے، بالخصوص سائٹ ایریا، حبیب بینک، بنارس کالونی، سوراب گوٹ، لانڈی، قائد آباد اور اس کے اطراف کے علاقے، گلشن اقبال، سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے بلوائیوں کے مسلحہ حملوں سے شدید متاثر ہوئے تھے۔ ہزاروں گاڑیاں، کنٹینرز، بسیں، رکشے اور کاریں نظر آتش کر دیے گئے تھے۔ املاک لوٹ لی گئی تھی۔ لوگ اب بھی سڑکوں پر پھنسے ہوئے تھے۔ فیکٹریاں جلا کر خاک کر دی گئی تھی۔ دکانوں کو لوٹ مار کے بعد خاک کر دیا گیا تھا۔ فیکٹریوں میں کام کرنے والی سینکڑوں لڑکیاں اور خواتین اغوا کر لی گئی تھیں۔ یہ حال تھا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی دشمن ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ رحمت اللہ نے اپنا پلان بنا لیا تھا۔ اس نے کہا آپ لوگ یہیں میرا انتظار کریں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ رحمت اللہ اٹھا، پھر نصیر مستری اور ٹھیکیدار سے مخاطب ہوا، چاچا اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں فجر کی اذان تک واپس نہیں آیا تو پھر یہ سب بہنیں آپ کے حوالے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فیکٹری سے کود کر جان بچانے والے تینوں لڑکے اٹھے اور رحمت اللہ سے کہا ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمت اللہ مسکرایا اور بولا نہیں بابا، پینٹ بوشٹ والوں کو ساتھ لے کر جانا خطرہ ہے، آپ لوگ ادھر میرے انتظار کرو، اللہ حافظ۔ سب کے منہ سے رحمت اللہ کی سلامتی کی دعائیں نکلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ رحمت اللہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سڑک پر آتے ہی رحمت اللہ کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کے پاس گولیوں سے بھرا ہوا ماؤزر موجود تھا۔ وہ کسی گاڑی کی تلاش میں تھا جو جلنے سے بچ گئی ہو۔ وہ گھومتا رہا مگر کامیابی نہیں ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پولیس کہاں مر گئی ہے، کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اب بھی گاہے بگاہے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھی مگر اب اس میں پہلے کسی تیزی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ ماحول میں سناٹا طاری ہو گیا۔
شاید بلوائی اب اپنی وحشت کا جشن منانے اپنی پناہگاہوں کی طرف چلے گئے تھے۔ اسی ادھیڑ بن میں اس کی نظر ایک پولیس موبائل پر پڑی جو ایک فیکٹری کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر موبائل خالی تھی، کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر فوراً ہی اس کے سوالوں کا جواب اسے مل گیا جب اس نے 2 پولیس والوں کی لاشیں دیکھ لی۔ دونوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اس نے گاڑی کی چابیاں تلاش کرنا شروع کر دیں، مگر اس کو کامیابی نہیں ملی، تو اس نے گاڑی کو دھکا لگا کر پلاٹ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی دور آ چکا تھا، اس کو اندازہ تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، مگر رحمت اللہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے دھکا لگانا شروع کر دیا۔ وہ چوکنا بھی تھا، اس کو پتا تھا یہ بہت خطرے والا کام تھا۔ اگر پکڑا جاتا تو اس کو پولیس والوں کے قتل کے الزام سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ دھکا لگا لگا کر رحمت اللہ بری طرح تھک گیا، مگر اس کے پائے استقامت میں کمی نہیں آئی۔ بالآخر وہ پلاٹ کے قریب جا پہنچا۔ آواز لگانے پر گیٹ کھلا اور چوکیدار اس کو اور پولیس وین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب دوسرا مرحلہ وین کو بنا چابی سٹارٹ کرنے کا تھا۔ ان 3 لڑکوں میں سے ایک آگے بڑھا اور کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس دوران فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ سب نے نماز ادا کی، اللہ سے خیر و عافیت کی دعائیں کی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ سب اس پولیس وین میں سوار ہو کر وہاں سے نکل رہے تھے۔ سورج نکلنے کو تھا، سیاہ رات ڈھل چکی تھی۔ ٹھیکیدار نے ڈرائیونگ کی ذمہ داری سنبھالی، ساری لڑکیاں دعاؤں میں مصروف ہو گئیں۔ رحمت اللہ نے ٹھیکیدار سے مخاطب ہو کر کہا، چاچا گاڑی تیز چلانی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، گاڑی بند نہیں ہونی چاہیے، اورنگی جانا ہے چاچا۔ رحمت اللہ نے کہا تو ٹھیکیدار نے پولیس وین کو اڑانا شروع کر دیا۔ بنارس کالونی سے گزرتے ہوئے ہر طرف جلی ہوئی گاڑیاں نظر آتی رہیں۔ منظر دیکھ کر دل دہلتے رہے۔ ہر طرف خون کا عالم تھا۔ بلوائی اپنی پناہگاہوں میں جا چکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے جب میٹرو سینما کے قریب پہنچ گئے تو سب کی جان میں جان آئی۔ بالآخر وہ سب بحفاظت اورنگی ٹاؤن کے علاقے گلشن بہار پہنچ گئے تو لڑکیاں فرتے مسرت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اورنگی میں رہنے والی 5 لڑکیاں اسی علاقے میں رہتی تھی۔ رحمت اللہ نے لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، باجی اس علاقے میں گاڑی روکنا ہے جہاں سے ہم پیدل چل کر آپ لوگوں کے گھر تک آسانی سے جا سکیں۔ ایک لڑکی نے گاڑی روکنے کا اشارہ دیا اور کہا، یہاں سے قریب ہے ہمارا علاقہ۔ وہ سب وین سے نیچے اتر آئے۔ رحمت اللہ نے کہا، آپ لوگ روڈ پر چلیں، ہم آتے ہیں۔ یہ شاہ فیصل چوک کا علاقہ تھا۔ طے شدہ منصوبے کے تحت کچھ دور جا کر پولیس وین سے پیچھا چھڑانے کے لیے مناسب جگہ دیکھ کر انہوں نے وین روک دی اور نیچے اتر آئے۔ اسلحہ بھی وین میں ڈال کر دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھے۔ ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ موٹر سائیکلوں پر موجود چند نوجوان وہاں آ پہنچے۔ ایک پٹھان لڑکے کو دیکھ کر ان کے اندر کی خباثت پوری طرح جاگ چکی تھی۔ انہوں نے اسلحہ نکال لیا اور ایک لڑکا آگے بڑھا اور رحمت اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہاں بڑبک کون ہے تو، اور تیری ہمت کیسی ہوئی اس علاقے میں آنے کی؟ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا، ٹھیکیدار آگے بڑھا اور کہا کہ بھائی میری بات سن لو، اس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ وہ لڑکیاں ہیں جس کی جان اس نوجوان نے بچائی تھی۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس نے دیدے نکال کر پوچھا۔ ٹھیکیدار نے جواب دیا، وہ گلشن بہار کی طرف جا رہی ہیں جہاں ان کا گھر ہے۔ چل بے تو دفع ہو جا، ایک لڑکے نے ٹھیکیدار کو دھکا مارتے ہوئے کہا۔ سونو بھائی اس کو بٹھاؤ بائک پر، ایک لڑکے نے رحمت اللہ کو کالر سے پکڑ کر بائک پر بٹھا دیا۔ ٹھیکیدار نے ایک کوشش اور کی مگر زوردار تھپڑ نے اس کو چکرا کر رکھ دیا۔ چاچا تم جاؤ، میری فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے، رحمت اللہ نے ٹھیکیدار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسی دوران دوسرا لڑکا جس کا نام سونو تھا بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ رحمت کے پیچھے ایک لڑکا بیٹھ گیا اور وہاں سے نامعلوم سمت روانہ ہو گئے۔ ٹھیکیدار آنسوؤں سے روتا ہوا اس طرف دوڑا جہاں لڑکیاں گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ فاصلہ طے کر سکا تھا کہ اس کا سانس پھولنے لگا، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے اور وہ رحمت اللہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ تھوڑا سستا کر وہ پھر دوڑا۔ اسی دوران ایک دودھ فروش آ گیا، اس کی موٹر سائیکل پر دودھ کی بالٹیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ قریب آ کر وہ رک گیا۔
چاچا کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ ٹھیکیدار نے پھولی سانسوں سے اس سے لفٹ مانگی اور کہا، تھوڑی دور میرے ساتھی پیدل جا رہے ہیں، ان کے پاس پہنچا دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ اس نے کہا، چاچا بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھو۔ ٹھیکیدار مشکل سے موٹر سائیکل پر سوار ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے جا رہے تھے۔ رحمت اللہ کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا، دل میں وسوسے تھے۔ بلاخر جرمن سکول کے قریب اس نے اپنے ساتھیوں کو جا لیا۔ وہ سب رحمت اللہ کو ساتھ نہ پا کر پریشان ہوئے، خاص کر مستری نصیر کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ساری داستان سن کر سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یار اب کیا ہوگا؟ مستری نے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اگلے دن تک سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ سارا محلہ باری باری آ کر مبارکباد دیتا رہا۔ اغوا والی بات چھپائی گئی تاکہ لڑکیوں کو بدنامی کے داغ سے بچائے جا سکے۔ لیاقت آباد والی دونوں بہنوں کو ان کے والدین لینے آ گئے۔ تینوں نوجوان تو گزشتہ روز ہی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ٹھیکیدار اور مستری رحمت اللہ کے لیے پریشان تھے۔ محلہ والوں نے اپنی اپنی کوششیں کی کہ اس کا اتا پتہ چلے، مگر سب بے سود رہا۔ صاف ظاہر تھا کہ رحمت اللہ بدنام زمانہ لسانی دہشت گرد تنظیم کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ 31 دسمبر، شہر کے حالات نارمل ہو چکے تھے۔ لوگ زخموں کو بھلا کر زندگی کی نئی شروعات کر چکے تھے۔ ٹھیکیدار عبد الرحمان صبح 10 بجے بال کٹوانے ہیئر ڈریسر کی دکان پر پہنچا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنی باری کے انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے اخبار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک چھوٹی سی خبر نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ لکھا تھا، اورنگی ٹاؤن اجتماع گاہ کے قریب پہاڑی سے ایک 25 سالہ پٹھان نوجوان کی لاش ملی ہے، جس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر نکل آیا، جیب سے موبائل فون نکالا اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنتے ہی عبد الرحمان بولا، مستری کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں تم کو لینے۔ اور مزید کچھ کہے سنے فون بند کیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اورنگی پولیس اسٹیشن میں بیٹھے تھے۔ سر وہ اخبار میں ایک خبر پڑھ کر آئے ہیں، آپ کے پاس ایک پٹھان لڑکے کی لاش ملی ہے آپ کو؟ ہاں، ایدھی سرد خانے میں ہے اس کی ڈیڈ باڈی۔ سرد خانے پہنچ کر وہ دونوں لرزتے قدموں اور دعا کرتے ہوئے کہ وہ لاش کسی اور کی ہو۔ لاش رحمت اللہ کی ہی تھی، جس کے جسم پر بے بنا تشدد نمایاں تھا۔ ہاتھ پاؤں میں ڈرل سے سوراخ کیے گئے تھے اور جسم کو سگریٹوں سے داغا گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نیفے پر تھا، جہاں اس کی محنت کی کمائی ابھی بھی موجود تھی، اور چہرے پر ایک سکون سا تھا، جیسے تھک کر سو گیا ہو۔